Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh। आज हम लोगों का इंशाअल्लाह सूरह बकरा खत्म हो जाएगी, इसका तदब्बर खत्म हो जाएगा। तो बाकी जो रमजान के दिन है और जो ईद की छुट्टियां हैं, तो कुछ छुट्टियां होंगी, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम वी विल बी बैक टू आवर नॉर्मल रूटीन इंशाअल्लाह। अच्छा, जो पिछले जो 10 आयात थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, हमने इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में थोड़ा पढ़ा था। एक तो था सिस्टम ऑफ चैरिटी, अल्लाह ने हमें बताया कि, और दूसरा जो था वो सिस्टम ऑफ रिबा था। तो चैरिटी जो थी, जो सदका जो था, वो हर फॉर्म में उसको प्रेज किया गया, उसकी तारीफ बयान की। वो चाहे ओपनली करें, सीक्रेटली करें, कॉन्स्टेंटली करें, या उसको वैलिड उसमें लेके जाएं, उसका बेहतरीन अजर और बहुत ज्यादा अजर जो है वो उसका अल्लाह ने हमें बताया। उसके ये बताया कि आपके गुनाह जो है माफ कर दिए जाएंगे, आपको इमोशनल पीस मिलेगा जब आप इस चैरिटी करते हैं तो। While on the other hand, the riba is condemned in the strongest terms, with the warning of war from Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. तो और इस स्वेयर प्रोहिबिशन के बावजूद जो है ना, अल्लाह ने तौबा का दरवाजा जो है ना वो खुला रखा कि अगर जो है आप लोगों ने पीछे जो है कर लिया हुआ है, रिबा आपसे हो गया हुआ है, तो आपके पिछले गुनाहों को माफ, अगर आप रुक जाते हैं तो अब आपके गुनाहों को जो पिछले जो गुनाह है उनको माफ कर दिया जाएगा। और फिर हमें अल्लाह ने कहा कि जो कर्जदार होते हैं, जो हमारे कर्जदार होते हैं, उनके हम लोगों ने वक्त देना है, कि अगर वो मुश्किल में है तो उनको हमने वक्त देना है। और सबसे बेहतर तो ये है कि हम उनका कर्ज माफ ही कर दें। तो ये एहसान के लेवल में आते थे कि हम उनका कर्ज जो है वो माफ ही कर दें। तो यहाँ पे हम लोगों जो पिछली जितनी भी 10 आयात थी उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि अल्लाह जो है ना वो मोमिनीन को कह रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल जिंदगी है ना, आपने उनको अलाइन करना है अपने ईमान के साथ। जनरसली और कॉन्स्टेंटली आपने देना है, आपने एक्सप्लॉइट नहीं करना। आपने जो कर्जदार हैं उनको यू हैव टू ट्रीट देम विद द सेम मर्सी दैट यू होप टू रिसीव फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन जो है ना हमें एक इकोनॉमिक लाइफ का नजर आता है, विच इज रूटेड इन इन आवर दीन, जस्टिस एंड कंपैशन। तो ये हम लोगों ने सारी सारी चीजें जो है पिछली 10 आयात के अंदर पढ़ी। आगे जो है हम लोग 281 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह। बी माइंडफुल ऑफ द डे, be mindful of the day when you will all be returned to Allah, then every soul will be paid in full for what it has done and none will be wrong. तो वैसे तो यहाँ पे वत्तकू का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, और वत्तकू का जहाँ पे भी वत्तकू का लफ्ज इस्तेमाल होगा दैट मीन्स के फेयर अल्लाह, वहां पे आपको कहा जा रहा है कि एंड फेयर अल्लाह। ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह जो है ना, जब मिना से ये लोग वापस जा रहे थे ना, तो उस टाइम पे ये आयत जो है ना नाजिल हुई थी। और जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल आखिरी आखिरी आयतों में, बिल्कुल आखिरी आयत में शुमार थी कुरान के। तो मिना से जब ये वापस जा रहे थे ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद जो है वो सिर्फ 9 दिन जो है जिंदा रहे थे, और 9 दिन के बाद जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। तो ये उस टाइम पे ये नाज़िल हुई थी, बिल्कुल आखिरी आयत थी। तो उसकी प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर, इसलिए इट सर्व्स अ पावरफुल कंक्लूजन टू द लीगल इंजंक्शंस एंड द ट्रांजिशन टू द फाइनल आयत। तो इस वजह से अल्लाह यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट कर दी गई है। सबसे पहले कहा, क्या कहा गया है कि देयर इज अ कॉल टू तकवा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वत्तकू, फेयर अ डे, क्या आपने इस कांस्टेंट अवेयरनेस के साथ अपनी जिंदगियां गुजारनी है कि आप वापस चले जाएंगे अल्लाह के पास। उस दिन की अवेयरनेस के साथ, क़यामत के दिन की अवेयरनेस के साथ हम लोगों ने अपनी जिंदगियां गुजारनी है। हर दिन अपना उस हिसाब से गुजारना है, हर लम्हा अपनी जिंदगी को हमने वैसे गुजारना है। तो इस दिन के जो है अल्लाह ने कुछ करेक्टरिस्टिक्स बयान किए इसी आयत के अंदर। वो क्या है? एक तो ये है कि यू विल ऑल बी रिटर्न टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो जितनी भी क्रिएशन है ना, इट विल बी गैदर्ड बिफोर देयर क्रिएटर, बिफोर देयर रब। दूसरी क्या करेक्टरिस्टिक है कि एवरी सोल विल बी पेड इन फुल, कुछ भी उसमें से छोड़ा नहीं जाएगा, कुछ भी उसमें से भूला नहीं जाएगा।
ہر چیز کا جو ہے نا آپ کو پوری فل پیمنٹ فل کمپنسیشن دے دی جائے گی، جو بھی آپ لوگوں نے، جو بھی ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا ہوگا. اینڈ نن ول بی رانگ. تو پرفیکٹ جسٹس جو ہے وہ اس دن پریویل کرے گا. کوئی بھی جو ہے اس کو انڈیزروڈ پنشمنٹ نہیں دی جائے گی. کیا اس کو ایسا لاس نہیں دیا جائے گا جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. اللہ نے آپ کو انسٹرکشن دی پوری، پیچھے جو آیات تھیں، ایمان کی دی، عبادت کی دی، فیملی لاز کی دی، فائنینشیل ٹرانزیکشنز کی دی، پھر جہاد کی بھی دی. تو پھر یہاں پہ جو مومنین ہیں ان کو ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے کہ that they will return to Allah subhanahu wa ta'ala and they will be held accountable for all of these things, for your iman, for your ibadah, for the family laws, for the financial transactions, for the jihad. الٹیمیٹ اکاؤنٹیبلٹی اور جو مورل موٹیویشن ہے وہ ہمیں اس آیت کے اندر نظر آتی ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ ایک دن ہمارا حساب لیا جائے گا، اس چیز کا ہمیں رزلٹ ملے گا، اس کی وجہ سے ہمارا بیہیویئر چینج ہوتا ہے. تو دیکھیں زبان سے ہم لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں نہ بڑا قیامت کے دن پہ یقین ہے، لیکن جو ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے، جو ہمارا اخلاق ہوتا ہے، وہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے اس چیز کے. اخلاق میں ہم بھول ہی چکے ہوتے ہیں کہ ہم وی ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل ون ڈے for what we are doing right now, for our behavior, for our reactions. جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا، جب ہم اس اویئرنیس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے اور ہم نے اپنے ہر ایک عمل کا حساب دینا ہے، ہر اپنے ریاکشن کا ہم نے حساب دینا ہے، فلی کمپنسیٹ کر دیا جائے گا ہمیں اور پرفیکٹلی جسٹس دے دیا جائے گا ہمیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم جو اچھے اعمال ہیں ان کی طرف جائیں، ہم نیک عمل کرنے کی کوشش کریں اور ظالمون میں شامل نہ ہوں. ظلم کرنے والے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے جو ہے نا اعمال نہ کریں. اور یہاں پہ آخری میں جو لکھا ہوا ہے نا کہ none will be wrong، تو یہ ان کے لیے ایک کتنی کمفرٹ والا فریز ہے، جن کو اس دنیا کے اندر جو ہے نا جسٹس نہیں ملتا، جن کو اس دنیا کے اندر انتہا سے زیادہ زیادتی ہوتی ہے، کہ ان کا جسٹس جو ہے نا دیٹ از کمنگ. اور ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم جو ہے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگتے ہیں تو ہم رک جائیں. تو ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں گزارنی ہے with the judgment day awareness. یہ ریالٹی ہے that we will be held accountable for every single deed that we are doing right now. So this awareness, this consciousness of the day of Qiyamah, it should shape our every decision. ہمارا بیہیویئر اس سے چینج ہونا چاہیے، اور اگر ہمارا بیہیویئر نہیں چینج ہو رہا تو دیٹ مینس کہ ہم کفر کر رہے ہیں کہ ہم قیامت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اینڈ ٹرسٹ ان دا پرفیکٹ جسٹس، کہ جب آپ کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور اگر آپ کو اس دنیا کے اندر کوئی جسٹس نظر نہیں آتا، know that you will be fully compensated and you will not be wronged on the day of judgment. اور تو اللہ کی پکڑ ہے وہ تو بہت سخت، دنیا کی پکڑ تو بہت ہلکی ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ جو ہے وہ تو بہت سخت ہے. تو ہر زیادتی کا بدلہ جو ہے وہاں پہ اللہ نے دے دینا ہے. تو ہم نے اپنی زندگیاں اس طرح سے گزارنی ہے، اپنا ہر لمحہ ہر دن اس طرح سے گزارنا ہے آخرت کے حساب سے، کہ ہم آگے کیا بھیجتے چلے جا رہے ہیں پر ڈے، ایوری سنگل ڈے. تو ان چیزوں میں انویسٹ کریں، فالتو کی چیزوں میں نہیں انویسٹ کرنا اپنا ٹائم، اپنی انرجی، کیونکہ اس کا حساب ہوگا نا آپ کا، آپ کے ٹائم کے، آپ کی انرجی کا حساب ہوگا. وہ جو آپ کے ٹائم اور آپ کی انرجی ہے نا، ہم نے ان کو ان جگہوں پہ انویسٹ کرنا ہے، ان اعمال میں انویسٹ کرنا ہے دیٹ ول ایکچولی میٹر آن دیٹ ڈے.
اللہ کے ہر حکم کو سیریس لے لینا. اللہ کی جتنے بھی احکام ہے نا اس صورت کے اندر یا تمام صورتوں کے اندر, all of them they lead to this day. یہ جتنے بھی احکام ہے they are preparation for your return. اب یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس حکم کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے. اپنی زبان پہ نہیں یقین کرنا, اپنے عمل پہ دیکھیں عمل کیا ہے ہمارا. تو ہم جتنی بھی ہماری زندگی کی مصروفیت ہوتی ہے, آپ اس میں جتنی بھی ہمیں لیگل رولنگس بھی ملتی ہیں شادیوں کے حوالے سے, پھر یہ بچوں کے حوالے سے ہم لوگوں نے دیکھی, بنی اسرائیل کے ہم نے پیٹرن دیکھے, فائنینشیل ٹرانزیکشن دیکھی, فیملی کی جو obbligations ہوتی ہیں, تو ہم ان ڈیٹیلز میں اتنے زیادہ کھو جاتے ہیں that we forget our destination. زندگی ہمیں, یہ دنیا ہمیں اتنا مصروف کر دیتی ہے that we forget our destination. تو یہاں پہ یہ آیت ہمیں جو نا واپس بلاتی ہے کہ fear a day when you will be returned to Allah سبحانہ وتعالی. اور اگر آج وہ دن ہو کہ جس دن آپ نے اللہ کے پاس واپس چلے جانا, تو what would matter, what would you change, what would you do differently to. کیا چینج کریں گے؟ بینک بیلنس میٹر کرے گا, وہ چیک کرنے چلے جائیں گے, اپنے گرجز چیک کریں گے, اپنا دین ایمان وہ دیکھیں گے. So let this awareness of this day, it should guide you now, right in this very moment, while you still have time, while you're still breathing. اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے, اس سے لونگا آیا, O believers, when you contract a loan for a fixed period of time, commit it to writing. Let the scribe maintain dates, bearing Allah in mind and not defrauding the debtor. If the debtor is incompetent, weak, or unable to dictate, let their guardian dictate for them with justice. Call upon two of your men to witness. If two men cannot be found, then one man and two women of your choice will witness. So if one of the women forgets, the other may remind her. The witnesses must not refuse when they are summoned. You must not be against writing contracts for a fixed period, whether the sum is small or great. This is more just for you in the sight of Allah and more convenient to establish evidence and remove doubts. However, if you conduct an immediate transaction among yourselves, then there is no need for you to record it, but call upon witnesses when a deal is finalized. Let no harm come to the scribe or witnesses. If you do, then you have gravely exceeded your limits. Be mindful of Allah, for Allah is the one who teaches you, and Allah has the perfect knowledge of all things. کتنی comprehensive آیا تھا, کتنی clear آیا تھا. This is the longest آیا تھا Quran. ڈیٹیلڈ انسٹرکشنز جو ہے نا اللہ نے دے دی ہیں کہ آپ نے جو اپنی جو فائنینشیل ٹرانزیکشن ہیں ان کو ڈاکومنٹ کرنا ہے, whether they are small or whether they are big, it doesn't matter. جی, بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو انسٹرکشن دے دی. اس کے بعد بھی ہم جو ہے نا فضول کی چیزیں کریں تو کس کا قصور ہے؟ یہ آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہی یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے کام دیا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ write it down. So there is a command to write. ڈیفالٹ رول ہے.
کہ آپ نے جتنی بھی جو فائنینشیل ٹرانزیکشن کرنی ہے نا ان کو آپ نے لکھنا ہے، ان کو ڈاکومنٹ کرنا، دونوں پارٹیز اس طرح سے پروٹیکٹ کر لی جاتی ہیں کہ وہ کسی کو بھولے گا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی ڈینائی کرنے والا نہیں ہوگا، دونوں پارٹیز جو ہے نا پروٹیکٹ ہو جائیں گے ریٹرن میں جب لکھیں گے۔ اور جو اسکرائب کا رول ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ آپ نے جسٹس کے ساتھ لکھنا ہے، آپ نے جو لکھنے والا ہے ایکوریٹلی آپ نے لکھنا ہے، بائسڈ نہیں ہو جانا، آپ ریفیوز نہیں کر سکتے ہیں۔ جو لکھنے والے ہیں نا دے شوڈ سرو دا کمیونٹی وین نیڈ۔ اور کیسے لکھنا ہے؟ اللہ نے یہاں پہ کہا کہ جیسے میں نے سکھایا ہے ویسے لکھنا ہے۔ سو رائٹنگ اٹ سیلف از اے ڈیوائن گفٹ۔ تو ہم نے جو لکھنا ہے اس کو نفع پہنچانے کے لیے لکھنا ہے، اچھا کام کرنے کے لیے لکھنا ہے۔ اب یہاں پہ ہم لوگ کو جو قرض دار ہے اس کا رول بھی نا ہمیں نظر آتا ہے اس آیت کے اندر ہی، کہ جو قرض دار ہے نا وہ ڈکٹیٹ کرے گا ٹرمز۔ کیسے ڈکٹیٹ کرے گا؟ ہی مسٹ فیئر اللہ، پہلی چیز اس کی جو کوالٹی ہے نا وہ یہ ہونی چاہیے، اس نے آنےسٹ رہنا ہے، اس نے ایکوریٹلی چیزیں کروانی ہے، اس نے پوری کی پوری فل اماؤنٹ جو ہے وہ لکھوانی ہے، کوئی ایموشنز ہے نا وہ نہیں کرنی۔ اور اگر جو قرض دار ہے نا وہ لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ کا ہے، وہ ویک ہے، ضعیف ہے، یا وہ کسی بھی وجہ سے وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، تو اس کے جو گارڈین ہے، اس کے جو ولی ہے، اس نے ڈکٹیٹ کرنا ہے انجسٹس۔ تو یہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں ان دا فائنینشیل ٹرانزیکشن۔ دو آدمیوں کو پریفر کیا گیا ہے ایز وٹنسز، اگر دو آدمی نہ ہو تو ایک آدمی اور دو عورتیں، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ریزن بھی بتا دی کہ اگر ایک سے ایک بھول جاتی ہے تو دوسرے اس کو یاد کروا دے گی۔ انہیرنٹلی ہم ڈیفیشنٹ نہیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم انہیرنٹلی ڈیفیشنٹ ہوتی ہیں، تو پریکٹیکلی ایک سپورٹ ملتی ہے ان کانٹیکسٹ where women may not have been experienced in the financial matters۔ تو یہ بھی چیز آ جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ with the passage of time with the pregnancies with the childbirth with the hormonal changes، تو ہمارا جو ہوتا ہے نا یہ forgetfulness نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ this is how our biology works۔ اور یہ ایک طرح سے بہت اچھی بات بھی ہے کہ ہم بھول بھی جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ اور جو وٹنسز ہیں، جو گواہ ہیں، وہ ریفیوز نہیں کر سکتے، جب ان کو بلایا جائے گا تو وہ ریفیوز نہیں کر سکتے کہ میں نہیں آ رہی یا میں نہیں آ رہا۔ اور اللہ نے یہاں پہ کہہ دیا ہے یو مسٹ ناٹ بی اگینسٹ رائٹنگ کانٹریکٹس فار فکس پیریڈ whether sum is small or great۔ کوئی بھی جو قرض ہے وہ اتنا انسیگنیفیکنٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ لکھیں، تو آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ نے نہیں لکھا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو قرض۔ ایکسیپشن کیا ہے اس میں؟ اللہ نے کہا اگر جو امیجیٹ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے نا تو پھر اس کو نہ کرو، پھر ان کو بے شک نہ کرو، ان کو نہ رائٹنگ میں نہ لے کے آؤ، لیکن اس میں بھی وٹنسز جو ہے نا ان کو پھر بھی انکریج کیا گیا ہے کہ وہ آ جائے۔ اور پھر اللہ نے کہا آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگ میرا کرسر دیکھ سکتے ہو کہ نہیں دیکھ سکتے، لیٹ نو، اچھا میں یہ استعمال کر لیتی ہوں، لیٹ نو ہارم کم ٹو دا اسکرائب اور وٹنسز، کہ جو لوگ جو ہے کمیونٹی کو سرو کرتے ہیں ان دیز رولز دے مسٹ بی پروٹیکٹیڈ، ان کو ہم نے ایکسپلائٹ نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں تو بالکل الٹا چل رہا ہوتا ہے۔ پرپس کیا ہے ان چیزوں کا؟ تاکہ مور جسٹ جو ہے وہ رہا جا سکے بفور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اسٹرانگر ایویڈینس جو ہے نا وہ ہو سکے، تاکہ ڈاؤٹ جو ہے نا ان کو
جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں ان کو پریونٹ کیا جا سکے. اور پھر آیت جو ہے وہ اینڈ ہوتی ہے بی فیئر بی مائنڈفل آف اللہ. اور یہاں پہ لفظ استعمال یہاں پر بھی ہوا ہے واتقوا اللہ. واتقوا اللہ جہاں پر بھی استعمال ہوگا دیٹ مینس فیئر اللہ. تو یہاں پہ اس کی اس میں بی مائنڈفل آف اللہ لکھا ہوا. تو واتقوا اللہ جب جہاں کہیں بھی ہوگا تو یہ یاد رکھنا ہے کہ فیئر اللہ اس کا مطلب ہوتا ہے. تو اینڈ اللہ ٹیچز یو. تو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ان احکام کی اطاعت کرنا is itself a form of divine teaching. And Allah has perfect knowledge of all things. Allah is knowing of all things, including every transaction, every niyyah, every hidden detail in your contracts. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ whoever takes the wealth of people intending to repay it, Allah will repay it on his behalf. And whoever takes it intending to waste it, Allah will waste him. تو انٹینشن جو ہے قرض لینے والے کی بھی بتائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ قرض لینے کا جو انٹینشن ہے نا اس کے ساتھ کیا بنے گا. تو یہاں پہ پریونٹیو جسٹس اور جو لڑائی جھگڑا ہے نا اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کلیئر احکام جو ہے وہ ہمیں دے دیے گئے ہیں اس آیت کے اندر. ڈیٹیلڈ انسٹرکشن دے دی گئی ہیں تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو. کہ آپ نے لکھنا ہے, وٹنسز موجود ہونے چاہیے, ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے, تاکہ جو انسانوں کی جو ویکنیسز ہے نا, جو نیچرل ویکنیسز ہیں ان کو بیسیکلی یہاں پہ ایڈریس کیا جا رہا ہے. کہ ہم بھول جاتے ہیں, ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, ہم لوگوں کے اندر یہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے ٹو ڈینائی اور ڈس ایگریمنٹ میں تو ہمارے کو زیادہ ہی وہ ہو جاتا ہے. تو دیز آر دا ہیومن ویکنیسز, ان کو اوائڈ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ کام دے دیے ہیں کہ اپنی آپ اپنی جو میموری ہے نا اس کے اوپر نہ ریلائی کرتے پھریں, یا جو دوسرا بندہ ہے اس کی گڈ ول پہ نہیں آپ نے ریلائی کرنا. قرآن جو ہے نا it institutes the structural safeguards that protect the relationships and the community hub. تو یہ جو احکام ہے ان کو ہم نے ہر صورت میں فالو کرنا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی ٹرانزیکشن بھی بھائیوں کے بیچ میں ہو رہی ہوگی یا بہنوں کے بیچ میں ہو رہی ہوگی تو ہم وہ لکھتے ہی نہیں, کیونکہ ہم وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ہمیں نا ٹرسٹ ہے. دوسرے بتائیں گے مجھے کہ آج تمہیں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے. بالکل. جبکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم میں ہم لوگوں نے مائنڈ نہیں کرنا. یہ وہ تو کیونکہ چلو قرآن سے دور لوگ ہوتا ہے نا, اللہ کے حکم میں ہم لوگوں نے مائنڈ نہیں کرنا ہے کسی بھی چیز کو. اپنی ایگو کو نہیں آگے لے کے آ جانا. اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم کے آگے کون سی ایگو ہے, کیسی ایروگینس, کیسا پرائڈ. اللہ نے کسی وجہ سے یہ حکم دیا ہے, وہ جو مرضی وجہ ہو, بس اللہ نے حکم دے دیا. وجہ ہو نہ ہو اللہ نے حکم دیا, پیچھے تو پھر کچھ نہیں رہتا. مطلب آپ کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا مائنڈ کریں اللہ کے احکام. آپ کی ضرورت ہی کیسے ہوئی کہ آپ نے مائنڈ کیا ہے اس چیز سے. آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اور آپ کہنے کی تھی تمہیں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے. نہیں ہے, کیونکہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے یہ کرنے کے لیے. تو ہم لوگوں نے جتنے بھی جو ڈیٹس ہوتے ہیں ہم نے ان کو ڈاکومنٹ کرنا ہے. کوئی بھی لون ہم دیتے ہیں تو it should be written down with the clear terms. اپنی جو ڈکٹیشن ہے اس میں آنےسٹ رہنا, اگر کوئی اور کسی سے لکھوا رہے ہیں تو اپنی اللہ سے نا خوف کھانا ہے in the financial dealings.
تو اور اگر آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ میرے لیے یہ آ کر لکھیں یا وٹنس بنے اس فلانی فائنینشیل ٹرانزیکشن کی، اچھا ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ نا کہیں گے کہ یہ تمہارے اور میرے بیچ میں ہے، کسی اور کو نہ کرتے، جبکہ اللہ نے انکریج کیا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وٹنسز موجود ہونے چاہیے ایون ان دا ڈائریکٹ جو امیجیٹ ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ان کے اندر. تو خفیہ قسم کی کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن نہیں ہوتی، یہ بھی ہم نے بات یاد رکھنی. تو اگر کوئی آپ کو اس طرح کی ٹرانزیکشن کے لیے بلاتا ہے تو آپ نے اس کو ریفیوز نہیں کر سکتا. اور جو لوگ اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے ہیں ان دا فائنینشیل ٹرانزیکشن، ان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. دس از آور ریسپانسبلٹی. جیسے یتیم وغیرہ بھی ہو گئے ہیں، جو بہت بوڑھے لوگ جو ہوتا ہے ان کے بھی. اور جو لوگ یہ لکھتے ہیں، جو لوگ یہ ڈاکومنٹ کرتے ہیں، جو لوگ وٹنسز بنتے ہیں، ان کو ہم لوگوں نے کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچانا. ہر طرح کا جو قرض ہے اس کو ہم نے سیریسلی لینا ہے، وہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، 10 روپے کا ہی کیوں نہ ہو، اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہے. کیونکہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتے ہیں. تو یہ تو ہمارے تو ہم تو مطلب دیکھ کتنا زیادہ عام ہے کہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوگی، 10-15 روپے پہ لوگ جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، دلوں میں وہ بغض رکھنا شروع ہو جاتا ہے، کہنا شروع ہو جائیں گے کہ بھائی میرا بجٹ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے 15 روپے کی چیز جو ہے نا میرے پاس ہم سے لے لی. رہے گی گھر میں رہے ہوں. تو وہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی جو ہے نا وہ کلیئرٹی رکھیں، کس نے کس کو کتنا دیا ہے. اور اگر دے دیا ہے کہ جیسے اب اکٹھے جاتے ہیں کہیں پر، فیملیز میں فرینڈز میں بھی اکٹھے جاتے ہیں، تو اگر آپ نے معاف کرنا ہے تو اس کو معاف کرتے ہیں. اور اگر مطلب آپ جا رہے ہیں کہ آپ امریکن سسٹم کر رہے ہیں تو اس میں پھر آپ اپنی اپنی پیمنٹ کرنا خود کریں، تو امیجیٹ ٹرانزیکشن میں آ جاتا ہے. یا آپ جا کے کچھ خریداری کر رہی ہیں اور آپ کے پاس کیش نہیں ہے، جو بھی مطلب سین ہوتا ہے کہ بعد میں اس کو پیمنٹ کرنی ہے، آپ لکھ لیں اپنے پاس پیمنٹ کرنی. تو اپنے یہ ٹرسٹ کے اوپر ہم نے ریلائی نہیں کرنا، ہم نے میموری کے اوپر ریلائی نہیں کرنا. اور اگر ہم واقعی اس آیت کو فالو کریں تو ہم کتنے جو جھگڑے ہیں نا ان کو ہم روک سکتے ہیں. یہ مینوئل ہے فار preventing the conflict over financial transactions. تو ضروری نہیں ہے کہ مطلب بدنیت ہی شامل ہو. زیادہ تر جو جھگڑے شروع ہوتے ہیں نا وہ ہماری جو فرگیٹ فلنس ہے نا، جو انکلیئر ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، فالٹی جو ہو جاتے ہیں. آج آپ کسی پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، کچھ سال گزرے، ڈیٹیلز جو ہیں وہ بلر ہو جائیں گی، تو ٹرسٹ جو ہے وہ تو گیا پھر. قرآن کہہ رہا ہے رائٹ اٹ ڈاؤن. Not because you don't trust, but because you respect the relationship enough to protect it. اس ریلیشن شپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کو ریسپیکٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے لکھتے ہیں. تو ہمیں اپنے لونز اور اپنے ایگریمنٹ جتنے بھی ہیں، اپنی جو لوگ بزنس میں ہیں لکھیں ان کو. اور اگر آپ نہیں لکھتے تو یو آر اگنورنگ، یو آر ڈینائنگ دس آیا. تو ہم نے اپنی جو فائنینشیل ہیبٹس ہیں ان کو اس طرح سے ٹرانسفارم کرنا ہے جس میں اللہ نے ہمیں حکم دیا. آگے اللہ کہتا ہے آگے اللہ ہمیں کہتا ہے if you are on a journey and a scribe cannot be found, then a security can be taken. If you trust one another, then there is no need for a security. But the debtor should honor this trust by repaying the debt and let them fear Allah, their Lord, and do not conceal the testimony, for whoever conceals it, their hearts are indeed sinful, and Allah fully knows what you do. تو ایک آلٹرنیٹو سچویشن اللہ نے ہمیں بتا دی ہے کہ جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ مطلب لکھنا جو ہے وہ پاسبل نہ ہو، یا وٹنسز جو ہے نا وہ پاسبل نہ ہو. تو جیسے اب اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو یہاں پہ اٹ آلسو ریٹرنس ٹو the theme of testimony.
کہ آپ نے پھر جو آپ وitness بن رہے ہیں اس ٹرانزیکشن کے، تو اس کو ٹروتفلی آپ نے کرنا ہے، آنےسٹلی آپ نے کرنا ہے، آپ نے ٹرسٹ نہیں پھر بریک کرنا۔ ہمارے ہاں تو اب تو یہ اسکرائب والا مسئلہ ہی نہیں ہے نا، اب تو ہم خود لکھ سکتے ہیں۔ تو اگر مطلب پہلے زمانے کے جو لوگ نہیں لکھ سکتے، بہت سارے لوگ ابھی بھی ہیں جو نہیں لکھ سکتے ہیں، تو اگر آپ ایک سفر کے اندر موجود ہیں اور کوئی لکھنے والا نہیں ملتا ہے، تو پھر ایک سیکیورٹی ڈپازٹ جو ہے نا وہ آپ رکھوا سکتے ہیں، اٹ میں بی ٹیکن۔ تو یہ بالکل وہی پرپز جو ہے وہ سرو کرے گا ایز ڈاکومنٹیشن، پروٹیکٹنگ دا رائٹس آف دا کریڈیٹر، کہ اس نے آپ کو کوئی چیز دے، آپ کو وہ رنگ دے دی فار ایگزامپل، کہ آپ یہ رنگ میرے پاس رکھیں، تو میں آپ کا جو یہ قرض ہے نا، جب میں چکاؤں گی تو آپ مجھے ایک واپس کر دینا، گروی جو رکھنا ہوتا ہے۔ پھر if you trust one another، یہ ہے ڈیٹا۔ اچھا، if you trust one another، یہ والی آیت، if you trust one another then there is no need for a security but debtor should honor this trust۔ تو اگر ہم ٹرسٹ کے اوپر رلائی کر رہے ہیں rather than writing in this case in the case of traveling، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ٹرسٹی ہے نا، he must discharge the trust fully and fear Allah and let them fear Allah۔ دو چیزیں جو ہے نا کہ جو ڈیٹر ہے نا اس پہ لازم ہے۔ اور پھر آگے اللہ کہتا ہے اینڈ ڈو ناٹ کنسیل دا ٹیسٹیمونی، کہ آپ نے پھر جو ہے نا، آپ کیونکہ خود وٹنس ہے تو آپ نے نا اس کو چھپانا نہیں ہے، ساری سچویشنز پہ اپلائی ہوتا ہے، ناٹ جسٹ دا فائنینشیل ٹرانزیکشن۔ تو اگر کسی کے پاس کوئی ریلیونٹ علم موجود ہے ریلیٹڈ ٹو ڈسپیوٹ، اٹ از دا ریسپانسبلٹی کہ وہ اس کو شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو جھگڑا ہے وہ اس کو نپٹایا جا سکے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو علم ہونے کے باوجود آپ نہ بتا رہی ہیں جان بوجھ کے، کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں پتا ہو اور آپ کو نہ بتا رہی ہوں کسی بھی وجہ سے، ڈر رہی ہوں یا سوچ رہی ہوں کہ یار اس بندے کی اپروول مجھے نہیں ملے، جو بھی وجہ ہو اندر، وہ تو آپ نے خود دیکھنا ہے۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے whoever conceals it their hearts are indeed sinful۔ دل کو مینشن کر دیا اللہ نے، کیونکہ یہ جو چھپانا ہوتا ہے نا it stems from an internal sin، اور جو گناہ ہوتا ہے نا it is rooted in the heart's corruption۔ تو ہم نے کسی صورت جو ہے وہ چھپانا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے آخر میں کیا کہتا ہے واللہ بما تعملون علیم، and Allah fully knows what you do۔ تھرو آؤٹ دا سیکشن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے ریپیٹ کیا ہوا ہے کہ اللہ کو آپ کی ہر ٹرانزیکشن کا علم ہے، آپ اس کو لکھیں یا آپ اس کے وٹنس بن رہے ہو یا آپ اس کو کنسیل کر رہے ہو، اللہ پھر بھی جو ہے نا اس کو دیکھ رہا ہے ان سب چیزوں۔ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس آیت کے اندر ٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے، بیٹریل کی بات ہو رہی ہے، انٹرنل کرپشن جو ہے، کرپشن آف دا ہارٹ، اس کی بات ہوئی ہے کہ جب کوئی کنسیل کر لیتا ہے ٹیسٹیمنی کو تو ان کا جو دل ہے نا that دل becomes sinful۔ تو سین جو ہے وہ صرف مطلب آؤٹر ایکٹ نہیں ہے، بٹ ان دا ہارٹس ڈیسیژن ٹو بیٹرے دا ٹروتھ، جب ہم کنسیل کر لیتے ہیں تو لنک دوبارہ سے ہو رہا ہے کہ آپ کا جو ایکسٹرنل امر ہے وہ آپ کے انٹرنل اسٹیٹ کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے، کہ what you do with the testimony it reveals your heart۔
ابھی یہاں پہ لکھا ہے نا کہ the debtor should honor this trust by repaying the debt and let them fear Allah. کوئی نہیں بھی دیکھ رہا نا تو تب بھی آپ نے جو ہے نا فیتھ فلی ڈسچارج کرنا ہے، ٹرسٹ کا مان رکھنا ہے. وہ ایسے دل کو شو کرواتا ہے that truly fears Allah سبحانہ وتعالیٰ. اگر جو ہے لکھنا پاسبل نہ ہو تو یوز سیکیورٹی ڈپازٹ ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس. اور جو امانتیں ہیں ان کے لیے ہم لوگوں نے فیتھ فل رہنا ہے. اگر کوئی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے without documenting it, honor that trust completely. اللہ کا خوف رکھیں اپنے دل کے اندر. ٹیسٹیمنی کو کبھی بھی چھپانا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کسی بھی حوالے سے کوئی علم موجود ہے، ریلیونٹ علم موجود ہے، کسی بھی جھگڑے کے حوالے سے ریلیونٹ علم موجود ہے، شیئر اٹ ٹروتفلی. کنسیلمنٹ از اے سن آف دا ہارٹ. جو ہے وہ سمپل ہوتا ہے. اور ان ریکارڈیڈ بھی رکھیں گے تو پھر بھی، اور ان وٹنس بھی ہوگا نا تو تب بھی یہ یاد رکھیں کہ the transactions are fully known to اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ٹھیک ہے، آگے اللہ کہتا ہے to Allah alone belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. To Allah alone belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Whether you reveal what is in your hearts or conceal it, Allah will call you to account for it. He forgives whoever He wills and punishes whoever He wills, and Allah is most capable of everything. تو اللہ اس کو یہاں پر ایکسپینڈ کر رہا ہے اس آیت میں کہ آپ کو جو اکاؤنٹیبلٹی ہے فرام دا ایکسٹرنل ٹرانزیکشن ٹو انٹرنل تھاٹس اینڈ انٹینشنز پہ لے کے آ رہا ہے. کہ اللہ نے فائنینشیل ڈیلنگ جو ہے وہ کتنی ڈیٹیل میں ہمیں بتا دی ہے. اب اللہ جو ہے نا وہ ہمیں یہ ریمائنڈر دے رہا ہے کہ ایون وٹ از ہڈن ان دا ہارٹ اٹ از نون ٹو ہم، اینڈ اللہ از موسٹ کیپیبل آف ایوری تھنگ. واللہ علی کل شیء قدیر. پھر شروع میں اللہ کہہ رہا ہے ٹو اللہ alone belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. یہ فاؤنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے. یہ ہمیں ریمائنڈ کرواتی ہے کہ جتنی بھی کریشن ہے in the heavens and on the earth, including our thoughts, including our secrets, including our hidden intentions, all of them, they belong to Him and is within His ilm. ہاں جی، بچ کے کہاں جائیں گے آپ؟ کدھر بھاگیں گے؟ کیسے نہیں حساب دینا پڑے گا؟ He knows it. آگے اللہ کہتا ہے whether you reveal what is in your hearts or conceal it, Allah will call you to account for it. تو یہاں پہ پہلے جب یہ نازل ہوئے تو صحابہ کرام تھے نا وہ پریشان ہو گئے تھے. اور ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے کہ بھائی ہر مطلب تھاٹس تو کوئی سی بھی آ جاتی ہیں. تو اب ہمیں اگر ہر تھاٹ کے لیے اکاؤنٹیبل ہمیں ٹھہرنا پڑے تو ہم کیا کریں گے؟ پھر آگے جو ہے وہ اس کی کلیریفیکیشن ہے اگلی آیت. تو انشاءاللہ جب اگلی آیت پہنچتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں. پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے He forgives whoever He wills and punishes whoever He wills. کہ اللہ کی جو absolute sovereignty ہے نا in the judgment، وہ اللہ نے بتا دیا ہے. اس کی معافی اور اس کی جو سزا ہے they are based on His حکمت, not on any external constraints. پھر and Allah is most capable of everything. He is Qadir. So He has full power to judge, He has full power to forgive, He has full power to punish, and He has full power to hold all of us to account. ہم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے چھپ سکتے ہیں نا، لیکن ہم اللہ سے نہیں چھپ سکتے. ہماری جو ہر تھاٹ ہے، ہماری جو ہر جو فلیٹنگ انٹینشن ہوتی ہے، ہر جو ہمارا ہڈن موٹیو ہوتا ہے، اٹ از آلریڈی نون. تو یہ کتنا ٹیریفائنگ ہے ہمارے لیے کہ اگر ہمارے اندر جو ہے کوئی بری نیت آ جاتی ہے
بری تھاٹ آ جاتی ہے. اللہ کو پتا ہے اس بارے میں. اور اسی طرح سے مطلب اتنی کمفرٹنگ بھی ہے کہ اگر ہمیں زندگی میں کبھی بھی جو ہے نا کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی اور ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی، تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے آئی نو یو اینڈ آئی انڈرسٹینڈ یو. تو ہم نے اپنا وہی بار بار ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ بار بار ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو ہم نے اپنی انٹرنل اسٹیٹ ہے اس کو ہم نے اپنے آؤٹر اسٹیٹ کے ساتھ میچ کرنا ہے، اس کو الائن کرنا ہے. یہاں پر بھی یہی چیز کا کہی جا رہی ہے ہمیں. یہ تو پاسبل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم جو ہے جنہوں نے تزکیہ الفکر کیا تھا انبرڈن میں، ان کو یاد ہوگا کہ جب تک وہ اپنی سو جو تھاٹ ہوتی ہیں ان کو پکڑنا نہیں سیکھیں گے، جب تک وہ ان کو لنک کرنا نہیں سیکھیں گے کہ یہ تھاٹ آ کہاں سے رہی ہے. پاسبل ہی نہیں ہے نا آپ انٹرنل اسٹیٹ کو اپنے آؤٹر اسٹیٹ کے ساتھ میچ کرنا. یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے تو 100 تھاٹس آئی ہیں دن کے اندر، 100 سے بلکہ زیادہ. تو آؤٹر اسٹیٹ کے ساتھ کیسے میچ کریں گے؟ پکڑا ہی نہیں ہم نے کسی تھاٹ کو اپنے. توبہ ہی نہیں کیا ہم لوگوں نے. تو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جو اللہ کا علم ہے نا، اللہ از کیپیبل آف ایوری تھنگ. اللہ کو پتا ہے وٹ یو ریویل اینڈ وٹ یو کنسیل. تو ہم نے اپنی جو انر اسٹیٹ ہے اس کو ہم نے تزکیہ کرنا ہے. اور پھر اینڈ کیسے ہو رہی ہے؟ اللہ از موسٹ کے پنشز ہی forgives whoever he wills and punishes whoever he wills and Allah is most capable of everything. تو اللہ جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے بھی ہمیں معاف کر سکتا ہے جن جن چیزوں کو ہو سکتا ہے کہ ہم ایکسپریس نہ کر پاتے ہیں، کر سک رہے ہوں. اپنے دل کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. ڈاگ کے جو ایکسٹرنل ایکشنز ہیں دے میٹر، لیکن جو ہماری انٹرنل اسٹیٹس ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ میٹر کرتی ہیں. ہمارے آؤٹر ایکشن سے بھی زیادہ میٹر کرتی ہیں ہماری انٹرنل اسٹیٹ. تو ہم نے اپنی جو نیتیں ہیں ان کو پاک کرنا ہے، ہم نے اپنی تھاٹس کو پاک کرنا ہے، ہم نے اپنی جو ہماری جو ہڈن ڈیزائرز ہوتی ہیں نا ان کو پاک کرنا ہے. تو اگر آپ کو اب اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے آپ کی ہر تھاٹ کے لیے، آپ کی ہر انٹینشن کے لیے، آپ کے ہر سیکرٹ ڈیزائر کے لیے، would you be confident in your standing? Yes or no? I wouldn't be. ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے فائنینسز جو ہے نا بہت پرفیکٹلی مینج کرتے ہوں، اپنے جو قرضے ہیں ان کو اچھے سے ڈاکومنٹ کرتے ہیں، ہم ہر کانٹریکٹ کے وٹنس بھی ہوں. پر ہمارے دل کا کیا؟ ہمارے اندر جو حسد آ جاتا ہے، جیلسی آ جاتی ہے، جو پرائڈ آ جاتا ہے، جو ایروگینس آ جاتی ہے، جو ہماری ہڈن ریسینٹمنٹ ہوتی ہے، جو سیکرٹ لسٹ ہوتی ہیں، جو ہم کسی کو معاف نہیں کر پا رہے ہوتے. اللہ knows them all. تو یہ اب یہ آپ نے نو لکھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ہم لوگ جو ہے نا اب مایوسی کے اندر چلے جائیں گے، وہ ہو کہ ہمارا تو کچھ نہیں بننا. اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے نا، سانسیں چل رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے اپنے انٹرنل اسٹیٹ کے اوپر کام کرنا ہے، اپنی انٹرنل ہیلنگ کے اوپر کام کرنا ہے، اپنے دل کو ہیل کرنا ہے، تزکیۃ النفس پہ کام کرنا ہے. جو چیز اللہ دیکھتا ہے نا اس کو پیوریفائی کرنا ہے. دیٹ از آر انٹرنل اسٹیٹ، دیٹ از آر ہارٹس. ٹھیک ہے، آگے اللہ کہتا ہے ختم ہونے والا ہے. The messenger firmly believes in what has been revealed to him from his Lord, and so do the believers. They all believe in Allah, His angels, His books, and His messengers.
They proclaim, we make no distinction between any of his messengers, and they say, we hear and obey, we seek your forgiveness, our Lord, and to you alone is the final return. कंक्लूड हो रही है सूरह बकरा. यहाँ पे क्या आपको सबसे पहले ये चीज नजर आ रही है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ईमान है उसको अफर्म किया जा रहा है, और जो मोमिनीन का है, जो कोर बिलीव्स हैं दीन के, हमारे इस्लाम के, उनको समराइज फॉर्म में क्या दिया गया. एंड द एटीट्यूड ऑफ सबमिशन टू समयना वाताना भी आपको बता दिया गया. तो सबसे पहले तो हमारे जो जो एसेंशियल बिलीव्स है ना, उनके ऊपर अल्लाह ने बात किया है कि दे ऑल बिलीव इन अल्लाह who is the one true God, his angels, because they are the honored servants who carry out his commands, his books, all the divine scriptures which were revealed to all the prophets, and his messengers, all prophets that were sent to guide all the humanity. We make no distinction between any of his messengers. तो मोमिनीन कौन होते हैं? They make no distinction between any of his messengers. कि वो हर प्रॉफिट के ऊपर इक्वली यकीन रखते हैं. ऐसा नहीं करते कि किसी पे यकीन कर लिया और किसी पे जो है ना वो नहीं यकीन किया, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक हदीस है ना कि द प्रॉफिट्स आर पैटर्नल ब्रदर्स, देयर मदर्स आर डिफरेंट बट देयर रिलीजन इज वन. तो वी मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एनी ऑफ हिज मैसेंजर्स. और हमारा एटीट्यूड अल्लाह ने बताया, एंड दे से वी हियर एंड वी ओबे, समिअना व अताअना. इट इज द एसेंस ऑफ इस्लाम, hearing the command and obeying without any hesitation, without doubting it. और आखिर में we seek your forgiveness, our Lord, and to you alone is the final return. आपने ईमान को अफर्म किया, आपने ओबीडियंस को अफर्म किया. Now the mu'mineen, they are acknowledging their need for forgiveness and their ultimate return to Allah subhanahu wa ta'ala. तो ये जो आखिरी दो आयत हैं, ये तो गिफ्ट है ना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है, along with the 5 daily prayers. और इसके साथ एक और भी गिफ्ट है कि हमारे जो है जो मेजर सिंस हैं उनको अल्लाह माफ कर देगा अगर हम लोगों ने शिर्क नहीं किया होगा. तो हम तो अपने बारे में ये गारंटी भी नहीं दे सकते कि हमने शिर्क किया है नहीं किया. हम तो कल्चर को, ट्रेंड्स को, फैमिली को खुदा बना के बैठे हुए होते हैं, ईगो को, एरोगेंस को बना के बैठे होते हैं खुदा. हम तो अपने बारे में ये कर ही नहीं सकते कि अल्लाह हमारे मेजर सिंस माफ करेगा कि नहीं करेगा. तो यहाँ पे हम लोग को जो इंटीग्रेटेड ईमान है और जो सरेंडर्ड विल है वो हमें नजर आती है कि जो एक मोमिन होता है उसका ईमान होता है अल्लाह के ऊपर, फरिश्तों पे, किताबों पे और मैसेंजर्स पे, अनडिवाइडेड. देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन दैम. तो और जो जो रिस्पॉन्स होता है मोमिनीन का टू द डिवाइन अहकाम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज इमीडिएट एंड इट इज टोटल, दैट वी हियर एंड वी ओबे, समिअना व अताअना. ये ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं है, ये कॉन्शियसली हम सरेंडर कर रहे हैं बेस्ड ऑन द ट्रस्ट इन द वन हु कमांड्स. कि जिसने हमें ये कमांड किया है, हमारे रब ने हमें कमांड किया है, तो उसमें हिकमत मौजूद है, तो वी सरेंडर. हिकमत के बगैर भी वी सरेंडर, वी डू नॉट
find excuses. We do not try to find the hikmah behind it. वो हिकमत हमें खुद ही पता चल जाती है, थोड़ा सोचेंगे समझेंगे तो फिर हिकमत पता चल जाती है। लेकिन पहला काम क्या है, समय ना बताना, कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया, मेरे नबी ने हुक्म दे दिया, तो व्हाट डू वी से, द मोमिनीन, व्हाट डू द मोमिनीन से, समय ना बताना। उसमें फिर हम अपनी ईगो, अपनी एरोगेंस, अपनी फैमिली, अपने जो कल्चर है उसको नहीं लेके आते। हमारे यहाँ रिवाज है, हम नहीं लेकर आते, हम नहीं ये कहते हमारे यहाँ रिवाज है। वो जालिमीन का रिवाज है, वो जालिमीन की फैमिली है जिसको आप ऊपर रख के बैठे हो। जिस भी चीज को आपने अल्लाह के हुक्म के ऊपर कर दिया। और फिर आखिर में माफ करने, जो माफी जो मांगी, तौबा जो की है, एंड दिस एक्नॉलेजमेंट दैट वी विल बी रिटर्न। तो ये हमें हम्बल रखता है, और हमारा जो फोकस है वो अपनी आखिरत के ऊपर रखता है। तो ये आयत जो है, इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ आवर ईमान। कहने को हम कहते हैं बिलीव इन अल्लाह, बट उसके जो काम है वो तो हम मानते ही नहीं। उसने कहा है कि अपने कल्चर से शिरक ना करो, हम तो शिरक करे जा रहे हैं। हमारे अंदर जो अपनी अना है, जो अपनी ईगो है, या दिस नीड टू कंट्रोल, या दिस नीड टू बी राइट, वो इतनी ज्यादा है कि वी फॉरगेट टू बिलीव इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो हम तो यही फेल हो जाते हैं, बाकी चीजों तो चलो हम कहते हैं कि हाँ हमें उसकी चीजों पे यकीन है। मैसेंजर में आके तो हमें अपने नबी पे भी यकीन नहीं है, किताबों में आके हमें अपने कुरान पे यकीन नहीं है। तो हमारा जो वो होना चाहिए, अगर कोई एक काम हमें नजर आता है, मिलता है, तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, समय ना वाताना, वही है रन। दिस इज द इमीडिएट सबमिशन। आपने क्वेश्चन नहीं करना, आपने उस चीज को डिले नहीं करना, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना। यू कैन नॉट बिकम लेजी इन दैट। The response of the believers is immediate, that we hear and we obey. दूसरे बंदे को क्वेश्चन नहीं करना शुरू कर देना कि भाई ये मुझसे छोटा है, इसकी कैसे जरूरत हुई मुझे बताने की, मुझे तो शर्मिंदा कर दिया, इंसल्ट कर दी मेरी। वो अल्लाह कह रहा है, वो थोड़ी कह रहा है, वो तो सिर्फ जरिया बनाया आपके पास। मतलब इन नहीं के जो जहां पर भी हमारी ईगो आ जाती है, जहां पे भी हम अपनी ईगो को अल्लाह के हुक्म के ऊपर रख लेते हैं। और जब हम लोग कर लें वी हेयर एंड वी ओबे, उसके बाद क्या करना है, आफ्टर द ओबीडियंस, अपनी शॉर्ट कमिंग्स नहीं भूलनी है। क्योंकि परफेक्शन के साथ तो हम कर ही नहीं सकते हैं, अल्लाह ने तो हमें परफेक्ट कामों के लिए बनाया ही नहीं है। वी आर नॉट डिजाइन टू डू थिंग्स परफेक्टली। तो अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको हमने रिकॉग्नाइज करना है और अल्लाह से तौबा मांगनी है, और अपनी डेस्टिनेशन को भी याद रखना है, ताकि हम अपनी जिंदगी में ना प्रायोरिटाइज सही तरीके से कर सकें कि कौन सी चीज वाकई प्रायोरिटाइज हमें करनी है। तो आप बताएं कि जब हम अल्लाह का हुक्म सुनते हैं, अल्लाह के अहकाम सुनते हैं थ्रू द कुरान, थ्रू द रिमाइंडर्स, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? इज इट समय ना होता आना?
یا ہم ہیزیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم ریشنلائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا ہم ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم ایکسکیوزز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جو ایسنس آف ایمان ہے وہ یہی چار لفظ ہیں: وی ہیئر اینڈ وی اوبے. اٹس ناٹ وی ہیئر اینڈ وی تھنک. اٹس ناٹ وی ہیئر اینڈ وی کوسچن. اٹس ناٹ وی ہیئر اینڈ وی ڈیلے. Immediate, complete submission. How do you respond when you learn a new ahkam, new hukm of Allah subhanahu wa ta'ala? How do you react when you are reminded of an obligation? ان سوالوں کا جواب ڈھونڈیں گے نا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا کوالٹی آف ایمان کیا ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے ٹرین کرنا ہے کہ ہمارا رسپانس کیا ہو: وی ہیئر اینڈ وی اوبے. بلیورز والا، مومنین والا. اس کے علاوہ سارے کافر ہیں جن کا رسپانس یہ نہیں ہے وی ہیئر اینڈ وی اوبے والا. مومنین کا تو یہ ہے. تو اب آپ مومن ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ خود جانتے ہیں. مومن ہے کہ کافر میں شامل ہو رہے ہیں. اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے: Allah does not require of any soul more than what it can afford. All good will be for its own benefit and all evil will be to its own loss. The believers pray, Our Lord, do not punish us if we forget or make a mistake. Our Lord, do not place a burden on us like the one you placed on those before us. Our Lord, do not burden us with what we cannot bear. Pardon us, forgive us, and have mercy on us. You are our only guardians who grant us victory over the disbelieving. Allah does not require of any soul more than what it can afford, more than its capacity. یہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے سارے اسلامک لا کا. تو یہاں پہ جو کیپیسٹی کی بات ہو رہی ہے تو اٹ انکلوڈز بوتھ دا ریلیجیس obligation, the life's trials. Allah does not command what is impossible, nor test us beyond what we can bear. All good will be for its own benefit. تو جو کچھ ہم اچھا کر رہے ہیں وہ اپنے بینیفٹ کے لیے کر رہے ہیں، اور جو کچھ برا کر رہے ہیں وہ ہم اس کا ہمارا ہی نقصان ہے. اور جو سیکنڈ ہاف جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے نا دعائیں ہیں. اس میں کتنی ریکویسٹ موجود ہیں؟ ایک ایک منٹ. ایک، دو، چار، پانچ، چھ. یہ سات. پہلا ہے اور Lord do not punish us if we forget or make mistakes. 7 دعائیں ہیں. if you forget or make a mistake. تو جو ہم سے ان انٹینشنلی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھول کے جو ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو جب بھی ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا اور Lord do not punish us if we forget or make a mistake، تو ہمیں ایک حدیث میں ملتا ہے کہ جب بھی ہم یہ کہتے ہیں نا تو اللہ آگے سے کہتا ہے I have done so. This is such a beautiful dua.
پھر اگلی ہے our Lord do not place a burden on us like the one you placed on those before us. کہ ہمیں اتنی obligation اتنی fair obligation جو ہے نا اس سے ہمیں برڈن نہ کر جس طرح سے جو پرانی جو قومیں تھیں ان کو کیا گیا تھا، جو ایکسٹریم ریسٹرکشنز تھی ان کے اوپر. تیسری کیا ہے our Lord do not burden us with what we cannot bear. تو اس طرح کے آزمائشوں سے ہم اللہ سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں which are beyond our capacity. پھر and pardon us کہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہماری جو شارٹ کمنگز ہیں ان کو اوور لک کر دے، اگنور کر دے. اینڈ forgive us ہمارے، کیونکہ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے وافو. وافو کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ سے اس کو forgive us کہہ دیا گیا ہے، اور وغفر لنا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سنس کو کور کر دیا جائے with your forgiveness. اللہ کور کر دے ان کو، وہ نظر ہی نہ آئے، ایسے کر دے اللہ. and have mercy on us. You are our only guardian. So give us victory over the disbelieving. یہ ultimate success ہے against those who reject the truth. جو کفر کرنے والے ہیں، تو ہمیں بھی کفر کرنے والے موجود ہیں، مطلب نام کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم کفر کرتے ہیں. جب جب ہم پیچھے جو بھی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، جب جب ہم اپنی ایروگنس کو اوپر لے کے آ رہے ہوتے ہیں، جب جب ہم قیامت کے دن کو جو ہے نا اپنے عمل سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن پہ یقین نہیں ہے، جب ہم زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم جان بوجھ کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، یا جب کوئی حکم یاد دلایا جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ میری تو انسلٹ ہوگی، اس نے مجھے یاد کرایا. اپنی ایگو کو ہم اوپر رکھ لیتے ہیں، ہم اپنی ایروگنس کو اوپر رکھ لیتے ہیں. تو جہاں جہاں پہ بھی قرآن کے اندر استعمال کافرین کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اپنے آپ کو اس پہ جج کریں کہیں ہم تو نہیں ہیں. ہم تو ہیں ہی ہیں کیونکہ ہمارا عمل تو بالکل ہی اپوزٹ ہے نا، وہ تو مومنین والا ہے ہی نہیں. ہمارے لیے سب چیزیں اوپر ہیں اور اللہ کے احکام جو ہے نا اور نبی کے احکام جو ہے وہ سب سے نیچے آتے ہیں. کہنے کو مسلمان ہے، کہنے کو ہم زبان جھوٹ بولے جا رہی ہے، لیکن عمل جو ہے وہ سچ بتائے جا رہا ہے. کتنا یقین ہے کتنا نہیں ہے. تو یہاں پہ جو پچھلی آیت میں تھا نا کہ مطلب جب صحابہ کرام جو ہے بالکل پریشان ہو گئے تھے کہ بھئی اب تو ہماری جو ہر جو خیال ہوتا ہے اس کی بھی اللہ جو ہے ہمیں اس کی بھی معافی نہیں ملے گی، وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جو ہے اس کا حساب لے گا ہم سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے جو ہے نا یہ والی جو آیت ہے نا وہ پہ نازل ہوگی. تو پچھلے والی جو اس کی امپلیکیشن جو ہوتی ہے نا وہ یہاں پہ آپ کو کمفرٹ دے دیتی ہے کہ نہیں، آپ کے اوپر اتنا برڈن نہیں ڈالا جائے گا کہ جو آپ بیئر نہ کر سکیں. تو اس کی آپ معافی مانگ لیں نا. ڈو ناٹ پنش us if we forget or make a mistake. تو یہ جو نیچے دعائیں ہیں نا وہ پھر بتا دو کہ یہ کہو پھر. اور جب جب ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں نا تو اللہ ساتھ ساتھ ہے نا کیا اس کو رسپونڈ کرتا ہے I have done so. This is the beauty of these du'as. تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ اللہ جو ہمارا رب ہے نا اس نے ہمیں بنایا ہے نا، تو ہی نوز اس، وہ ہماری جو لمیٹیشنز ہیں وہ ان کو جانتا ہے.
اور وہ ہم سے امپاسبل یا پرفیکٹ چیزیں مانگتا بھی نہیں ہے، تاکہ ہم برن آؤٹ نہ ہو جائیں، تاکہ ہم مایوسی میں نہ چلے جائیں۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ایچ سول از اکاؤنٹیبل فار اٹس اون ڈیڈز، ہر کسی نے اپنے کیے کا حساب خود دینا ہے، تاکہ ہم یہ جو بلیم گیم دنیا میں کھیل رہے ہوتے ہیں نا، وہ نہ کھیلیں وہاں جا کے۔ لیکن اگر ہماری یہ عادت بنی ہوئی ہے تو پھر وہاں جا کے بھی ہم یہی قیامت والے دن جو ہے نا، وہ اللہ کے آگے جا کے بھی یہی کر رہے ہوں گے، تو وہ ہم جا کے کہہ رہے ہیں یہ شیطان نے مجھے کہا تھا ایسے کرنے کو، تو شیطان مکر جائے گا کہ میں نے تو وسوسہ ہی ڈالا تھا، باقی سارا اس کا دماغ کا کام ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اس دنیا میں بھی دیکھنا ہے کہ اگر آ، کہ ہم کہیں یہ بلیم گیم تو نہیں کھیلتے ہیں، الزام تراشیاں تو نہیں کرتے ہیں ہم کہیں، مسئلہ کوئی اور لے کے آیا جائے اور آپ جو ہے دوسرے بندے کے اوپر الزام لگانا شروع ہو جائے، یہ تو نہیں کرتے کہیں آپ؟ اللہ نے تو یہاں پہ کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ کو اپنا حساب، ہر کسی نے اپنا اپنا حساب خود ہے۔ اور یہ جو پوری کی پوری دعا ہے، ہماری ہر قسم کی جو ویکنیس ہے نا اس کو یہ کور کر دیتی ہے، ہماری ہر ولنریبلٹی کو، ہماری جو فرگیٹ فلنس ہے، ہماری جو غلطی چیزیں ہو جاتی ہیں، ہماری جو کمزوریاں ہیں، ہماری جو انیبلٹی ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ وی آر asking for pardon, the forgiveness, the mercy and the victory۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو دعا ہے اس میں کہا جا رہا ہے ہمارا رب، میرا رب نہیں، ہمارا رب۔ کیوں کہا جا رہا ہے ہمارا رب؟ کہ ہم اکیلے نہیں چل سکتے ہیں اللہ کے رستے کے اوپر، یہ ہماری بھول ہے کہ ہم اکیلے چل سکتے ہیں اللہ کے رستے پر، ہم نے ایز اے کمیونٹی چلنا ہے۔ جو مومنین ہیں وہ ایک ساتھ چلتے ہیں۔ یو جسٹ ہیو ٹو فائنڈ یور اون پیپل، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اپنی فیملی میں وہ لوگ ملیں گے کہ جن کے ساتھ آپ نے اس رستے کے اوپر چلنا ہے، یوزلی فیملیز میں ایسے لوگ نہیں ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں اس رستے کے اوپر۔ کلیکٹیولی ہم یہاں پہ جو ہے نا وکٹری مانگ رہے ہیں۔ تو آج آ کے بات نا وہ اگین صحبت کے اوپر آ جاتی ہے کہ آپ کی صحبت کون سی والی صحبت ہے، کہاں پہ اپنا ٹائم اور انرجی آپ لگا رہی ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ٹائم اور انرجی لگا، کن لوگوں کے ساتھ آپ اس سفر کے اوپر نکلی ہوئی ہیں۔ اللہ کی جو یہ واپسی کا سفر ہے ہماری، اللہ کی طرف جو واپسی کا سفر ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ ہم سفر کر رہے ہیں۔ تو زندگی میں ہمارے کوئی بھی آزمائش آ جائے، اس پوری آیت کا جو تھیم تھا وہ یہ تھا کہ اس زندگی میں ہمارے کوئی بھی آزمائش آ جائے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ہم بیئر کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی مدد کے ساتھ اس آزمائش کو بیئر کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ہماری کیپیسٹی کے بیونڈ نہیں چیز ہوتی ہے، صرف وہ چیزیں بیونڈ ہوتی ہیں جس میں اللہ کی مدد موجود نہیں ہوتی۔ اور یہ اس دعا کو یاد کرنا ہے، یہ جو 7 ریکویسٹ ہم اللہ سے کر رہے ہیں نا، یہ ہماری ہر ضرورت کو کور کر رہی ہیں، ہر ضرورت کو کور کر رہی ہیں۔ اور اللہ نے ان کا جواب بھی پہلے دے دیا ہے کہ آئی ہیو ڈن سو، تو ان کو کانفیڈنٹلی ہم لوگوں نے ان دعاؤں کو مانگنا ہے۔ مانگے تو صحیح، اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہوا ہے کہ میں نے کر دیا۔
تو یہاں پہ آخر میں اللہ کیا کہتا ہے؟ سو گرانٹ اس وکٹری اوور دا ڈسبلیونگ پیپل، کہ ہمیں کامیاب کر اوور دا کفار، وکٹری اوور ڈسبلیف. تو جو ہماری ایکسٹرنل اینیمیز ہیں اور جو ہمارے انٹرنل جو بھی چیزیں ہیں، یہ دونوں اس میں انوالوڈ ہوتی ہیں، جہاں جہاں ہم کفر کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ان میں سے دعاؤں میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ہم سب کے لیے نا، جو بھی کرنٹ سچویشن ہو نا اس میں فٹ بیٹھ جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ زندگی کی آزمائشوں سے ہم بہت اوور ویلڈ فیل کر رہے ہیں، تو ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ یا ربی ڈو ناٹ برڈن us with what we cannot bear. یا آپ اللہ کے قریب جانا چاہتی ہیں اور آپ اللہ سے کہہ رہی ہیں کہ pardon us, forgive us and have mercy on us. تو اپنی جو ڈیپسٹ ضرورت ہے نا ود ان دس دعا، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اینڈ لیٹ اٹ بی یور کانسٹنٹ کمپینین. اللہ نے تو پہلے ہی وعدہ کر دیا کہ وہ جواب دے گا. یہاں پہ ہماری جو ہے نا سورہ بقرہ الحمدللہ ختم ہو گئی. لانگیسٹ سورہ تھی پورے قرآن کی. الٹیمیٹ اکاؤنٹیبلٹی سے شروع ہوتی ہے، پھر ڈیٹیلڈ ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو فائنینشیل ٹرانزیکشن کے جو رائٹس ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی. جو اللہ کے اوپر ایمان ہے، اس کے اوپر، اس کے میسنجرس کے اوپر جو کمپریہنسو دعا ہے ان آیات کے اندر، وہ ہمیں سکھائی گئی اور ان کا آنسر بھی اللہ نے ہمیں دیا. تو شروع کہاں سے ہوتی ہے یہ سورہ؟ الف لام میم. This is the book about which there is no doubt. Guidance for the righteous, for the muttaqin. یہاں سے شروع ہوتی ہے نا یہ سورہ. اور اینڈ کیسے ہو رہی ہے؟ We hear and we obey. اور اللہ کی معافی سے، forgiveness سے، مرسی سے، وکٹری سے. تو یہ جو سفر ہم لوگوں نے طے کیا from the first ayah to the last is the journey of Iman itself. From recognition of the divine hidayah to submission, from obligation to dua, from fear of accountability to hope in the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے جو ہے یہ قرآن ہمیں ہدایت کے طور پہ تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے اسے نازل کیا with clear proofs of guidance. اس کو کرائٹیرین کے طور پہ ہمیں دیا. کوئی اس کے اندر جو ہے کوئی کروکڈنس موجود نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر موجود نہیں ہے، کوئی ایمبیگوٹی اس کے اندر موجود نہیں ہے. It's a straight path to warn of severe punishment from him and to give the good tidings to the believers, to the mu'mineen who do the righteous deeds, جس کا انہیں اجر دیا جائے گا اور بہترین اجر دیا جائے گا. الحمدللہ ہم لوگوں نے تدبر سورۃ البقرہ کا ختم کر لی، جس کے اندر سب سے گریٹسٹ آیا آتی ہے آیت الکرسی، اور جو سب سے نور والی آیات ہیں آخری دو آیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے گفٹ دی گئی. ہم لوگوں نے 286 آیات اس کی پڑھی. From the story of Adam alayhi salam to the words of Ibrahim, from the laws of fasting to the rulings of divorce and the child care after divorce. انٹیمیسی کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا. ہم نے صدقات کے بارے میں دیکھا، ہم نے وارننگز کے بارے میں دیکھا، ربا کی جو جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں ان کے حوالے سے ہم نے دیکھا.
So may Allah accept from us our tadabbur as an act of ibadah. صرف ایسے الفاظ نہیں جو ہماری صرف زبانوں کے اوپر سے گزرے ہوں، اسپیشلی میری زبان سے گزرے ہوں، لیکن ایک ایسے نور کی طرح that penetrates our hearts. May Allah make this Quran a proof for us, not against us. Make it a witness for us, not against us. Let this Quran be our companion in our qabr, our intercessor on the day of Qiyamah, and our guide to the gardens of delight. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ya Allah, accept this from us. Indeed, you are the hearing, you are the knowing. ہم نے آپ کے الفاظ پڑھے جس طرح سے فرشتوں نے، جس طرح سے جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. ہم نے آپ کے سائنس کے اوپر غور کیا، جس طرح سے مومنین غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں on the creation of the heavens and the earth. We have stood in awe of your promises and your warnings, and we have whispered the du'as taught by your prophets. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Rabbi, give us in this dunya that which is good, and in the akhirah that which is good, and protect us from the punishment of the fire. Ya Allah, we ask you for the beneficial knowledge, for wholesome rest, for a heart that is grateful, a tongue that remembers, and a body that is patient in your obedience. Ya Allah, we ask you for the righteous spouses and the saleh awlad, for the homes that are filled with tranquility, for friendship that draws closer to you. Ya Rabbi, Ya Rabbi, we ask you for health, جس کی وجہ سے ہم عبادت کر پاتے ہیں. یا ربی، Ya Rabbi, we ask for the time that is blessed and for the deeds that are accepted. Ya Rabbi, ہم آخرت کے لیے بھی اچھا مانگتے ہیں، بھلائی مانگتے ہیں. We ask you for a light in our graves, for an easy accounting, for a book given in our right hand. We ask you for a cup from the hand of your Prophet sallallahu alaihi wasallam, after which we never feel the thirst. Ya Allah, ہم جنت الفردوس مانگتے ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جہاں پہ ہم تیرا دیدار کریں گے، جہاں پہ ہم تیرا سلام سنیں گے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. یا رب, do not impose blame upon us if we have forgotten or make a mistake. یا ربی, کتنی آیات ہمارے پاس سے گزر گئیں، ہماری زبانوں سے گزر گئیں، جن کو ہم نے ابھی تک پورا نہیں کیا. کتنے کام ہم نے سن لیے اور ہم نے ان کو مانا نہیں. کتنی کتنی پروہیبیشنز تو نے دے دی جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم نے پھر بھی ٹرانسگریشن کرتے رہے. Ya Rabbi, we come to you with our forgetfulness and our mistakes, and we cling to your promise that you do not burden a soul beyond its capacity. Ya Rabbi, forgive us for what we have done in ignorance and heedlessness. Ya Rabbi, pardon us for what we have done intentionally, but with weaknesses. Ya Rabbi, have mercy upon us for the sins we have concealed and those we have revealed. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Ya Rabbi, and lay not upon us a burden like that which you laid upon those before us. Ya Rabbi, Alhamdulillah, for the ease of this religion,
یا اللہ تو نے یہ دین ہمارے لیے مشکل نہیں بنایا یا ربی، تو نے اسے برڈن نہیں بنایا، تو نے ہم سے ان چیزوں کی ریکوائرمنٹ نہیں کی جو پچھلی قوموں سے کی. The killing of the self in Tawbah, the prohibition of the good thing, the restrictions that tested them. تو نے ہمارے لیے مڈل پاتھ کو چوز کیا جو straight path ہے. The path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked your anger or who have gone astray. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. Ya Rabbi, and burden us not with that which we have no ability to bear. یا اللہ تجھے ہماری کمزوریوں کا پتہ ہے. better than we know ourselves. تو ہماری اسٹرگلس کو دیکھتا ہے، ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے جو ہم دوسروں سے چھپاتے ہیں. تو ہمارے آنسوؤں کو دیکھتا ہے جو ہماری آنکھوں سے راتوں کو بہتے ہیں. تو ہماری آہیں سنتا ہے جب کوئی اور نہیں سن رہا ہوتا. So burden us not with the trials beyond our sabr, with grief beyond our endurance, with temptations beyond our strength. Ya Rabbi, give us the capacity to bear what you have decreed. Ya Allah, grant us the hikmah to see your hand in every trial. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, and pardon us and forgive us and have mercy upon us. Ya Rabbi, pardon us, ہمارے گناہوں کو مٹا دے as if they never existed. یا ربی ہمیں معاف کر دے، ہماری شارٹ کمنگز، ہماری کمزوریوں کو، ہماری غلطیوں کو کور کر دے، اپنے پردے سے کور کر دے. ہمیں قیامت کے دن ایکسپوز نہ کرنا جس دن سارے کے سارے سیکرٹس کو ریویل کر دیا جائے گا. یا ربی have mercy upon us, for your mercy is what we truly need. ہمارے اعمال جو ہے وہ insufficient ہے، ہماری دعائیں imperfect ہیں، ہمارے صدقات جو ہے وہ contaminated ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے. It encompasses all things, so let it encompass us. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. You are our, you are our only guardian. You are our protector. So give us victory over the disbelieving people. Ya Allah, you are our Mawla. You are our protector, our guardian, our ally. ہمارا تیرے علاوہ اور کوئی مددگار نہیں. ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں that has turned away from your remembrance. ہم ایسی سوسائٹیز میں زندگی گزار رہے ہیں جو تیرے احکام کو موک کرتی ہیں، مذاق اڑاتی ہیں. ہم ایسے دنوں کے بیچ میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں جو پتھر ہو چکی ہیں against your signs. Be our protector. Give us victory over the disbelievers within us, over our nafs that commands evil, over our desires that pull us toward the transgression, over our doubts that whisper against Iman. Ya Rabbi, give us victory over the disbelievers around us, over those who oppose your deen, who oppress your servants, who seek to extinguish your noor. Ya Rabbi, let your noor shine forth and let the truth prevail. Ya Rabbi, we ask you by every name that you have named yourself or revealed in your book or taught to any of your creation or kept hidden in the knowledge of the unseen with you. رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Our Lord, we have believed in what you revealed and have followed the messengers to register us among the witnesses of truth.
Ya Rabbi, forgive us and our brothers who preceded us in deen, and put not in our hearts any rancor toward those who believe. Ya Rabbi, indeed you are the kind and the merciful. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Rabbi, let not our hearts deviate after you have guided us, and grant us from your self-mercy. Indeed, you are the best one. Ya Rabbi, indeed we have heard a caller calling to Iman, saying, believe in your Rabb, and we have believed. Our Lord, so forgive us our sins and remove from us our misdeeds and cause us to die with, with the righteous. Ya Rabbi, grant us what you promised us through your messengers, and do not disgrace us on the day of Qiyamah. Indeed, you do not fail in your promise. Ya Rabbi, bless us through the Quran. Make it a leader for us, a Noor, a Hidayah, and a Rahmah. Remind us of what we have forgotten, teach us what we do not know, and grant us the ability to recite it in the way that pleases you night and day. या रब्बी, इस कुरान को हमारा साथी बना दे जिंदगी में, हमारा हमारे इंटीमेट दोस्त बना दे in the qabr, हमारे लिए intercessor बना दे on the day when we stand before you. Let it lead us to your Jannah and save us from your fire. Ya Rabbi, we have wronged ourselves. और अगर तूने हमें माफ ना किया, हम पे अपनी रहमत ना बरसाई, तो we will surely be among the zalimin, among the kafirin. Ya Rabbi, perfect for us our Noor and forgive us. Indeed, you are over all things competent. Ya Rabbi, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna. May Allah accept from us and from you, and may He make us among those who recite His book, reflect on its meanings, and act upon His teachings until we meet Him with hearts that are sound. तो जैसे जैसे ये रमजान जो है खत्म होता जा रहा है, कुछ दिन रह गए हैं, तो हम सिर्फ इस या रब्बी, हम सिर्फ इस महीने को अलविदा नहीं कह रहे हैं, हम एक ऐसे मेहमान को अलविदा कहने जा रहे हैं जिसकी जो अपने साथ रहमत लेके आया था, जो अपने साथ तौबा लेके आया था, जो अपने साथ आजादी लेके आया था जहन्नम से। हम अलविदा कह रहे हैं या रब्बी, उन दिनों को जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, जब जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए, जब शयातीन को चेन कर दिया गया, हम उन रातों को अलविदा कह रहे हैं when you looked upon your servants and said, is there anyone seeking forgiveness that I may forgive him? Is there anyone seeking rest that I may provide for him? Is there anyone in distress that I may relieve him? या अल्लाह, हमें नहीं पता कि हमें अगला रमजान नसीब होगा या नहीं होगा। या अल्लाह, हमें नहीं पता कि तूने हमारा नाम उन लोगों में लिखा है या नहीं लिखा है जो जिनको तूने जहन्नम से आजादी दे दी है इस महीने में। तो हम तुझसे भीख मांगते हैं with the humility of slaves, के पास कोई उम्मीद नहीं है सिवाय तेरी रहमत की। या रब्बी, हमारी गलतियों को छुड़ा दे जहन्नम की आग से। इन इन जो थोड़े से दिन रह गए और जो थोड़ी सी रातें रह गई है रमजान की, उनमें या रब्बी free our necks from the fire, या रब्बी free our necks from the fire।
یا ربی ہمارے روزوں کو قبول فرمانا ہے۔ ہمارے روزے امپرفیکٹ تھے، ہم نے اپنی پیٹ سے جو ہے ہم نے اپنے پیٹ سے تو روزے رکھے تھے، لیکن اپنی زبانوں سے روزے نہیں رکھے، ہم نے اپنے اعمال سے روزے نہیں رکھے۔ ہم نے کھانا پینا تو چھوڑ دیا، لیکن ہم نے غصہ نہیں چھوڑا، ہم نے فضول کی باتیں نہیں چھوڑی کہ یا ربی جو کچھ بھی بے شک تھوڑا سا ہی ہم نے آگے بھیجا یا اللہ اسے ایکسپٹ کرنا، اسے کمپلیٹ کرنا اپنی جنراسٹی سے، اپنی رحمت سے یا ربی۔ یا اللہ ہم نے جو نمازیں قائم کی، جو ہم نمازوں میں کھڑے ہوئے، یا اللہ ان کو ایکسپٹ کرنا۔ ہماری نمازیں جو ہے اس میں خشوع و خضوع موجود نہیں تھا، وہ ڈسٹریکٹڈ تھی، ہم دنیا جہان کو سوچتے رہے ان نمازوں کے اندر، ہمارے دل جو ہے وہ ادھر ادھر پھرتے رہے، دماغ ادھر ادھر جاتے رہے، ہماری جو کنسنٹریشن تھی بریک وہ ہوتی رہی۔ لیکن یا اللہ یو آر دا موسٹ جنرس، چھوٹے چھوٹے عمل بھی ایکسپٹ کرتا ہے اپنی اپنی کمزور غلاموں کے، تو ہماری نمازوں کو قبول کرنا، چاہے وہ جتنی بھی امپرفیکٹ ہے، اور ان نمازوں کو ہماری قبروں میں نور بنانا، اور جس دن ہم تجھ سے ملیں گے اس دن کے لیے ہماری جو صدقات ہیں، ہماری جو زکوٰۃ ہے، ان کو اس کو ایکسپٹ کرنا۔ ہم نے بہت تھوڑا دیا تیری راہ میں، ان کو ایسے ایکسپٹ کرنا جیسے ہم نے پہاڑ دیے ہیں گولڈ کے، اسے ملٹیپلائی کرنا ہمارے لیے، جیسے تو نے جیسے تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تو ایک گرین کو جو گرو کرتا ہے انٹو 700 فولڈ، اس طرح سے ملٹیپلائی کرنا ہمارے صدقات کو، ہمارے لیے سایہ بنانا اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے تیرے۔ یا اللہ ہم ہم سے قرآن کی تلاوت کو ایکسپٹ کرنا یا اللہ، ہم نے تیرے الفاظ پڑھے ہیں، ہم نے پیجز کو پلٹایا ہے، ہم نے آیات کو سنا ہے، تو ہر 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 جو ہے ہمارے لیے نور بنانا، ہر ہر آیت جو ہے وہ ہمارے لیے وٹنس بنے، ہماری گواہ بنے، ہمارے اگینسٹ نہ جائے۔ Let the Quran be our companion in this دنیا، ہماری intimate دوست in our graves، ہمارے intercessor on the day of judgment and our guide to Jannah۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ یا اللہ ان راتوں کی تقدس سے مانگتے ہیں، ان آخری راتوں کی، ان آخری دنوں کے رمضان میں جو رہ گئے ہیں، کہ ہمارے نام ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی توبہ نے قبول فرمائی، ہمارے نام ان لوگوں میں شامل کر دے، ان میں لکھ دے جن کی گردنیں تو نے جہنم سے چھڑوا دی، جن کو تو نے ہمارے نام ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے اعمال تو نے قبول فرمائے، جن کے قریب تو گیا۔ یا اللہ ہم نے بہت کوتاہیاں، بہت غلطیاں، بہت گناہ کیے اس رمضان میں، یا اللہ do not let this be our last رمضان۔ اگر تو نے ہماری قدر میں اگلا رمضان لکھا ہے یا اللہ، تو یا اللہ ہماری مدد کرنا کہ ہمیں صحت اور ہمیں پورے ایمان کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ اس تک پہنچانا، اور اگر تو نے ہماری قدر میں لکھا ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہے
تو اس کے جو کچھ دن باقی رکھے رہ گئے اللہ ان کو ہمارا بیسٹ رمضان بنانا اور ہمیں قبول فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اس دنیا کی بھلائی دے دے ان آخری رمضان کے دنوں میں۔ یا اللہ یہ تو بس 2 3 دن رہ گئے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خوشی و خضوع ڈال دے کہ ہم باقی عبادات جو ہے وہ پورے خوشی و خضوع کے ساتھ کریں، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، آخرت کی بھلائی ہمیں دے یا اللہ۔ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں جبکہ ہمارے جو میزان ہے وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہم تیری رحمت مانگتے ہیں۔ جب جو پل ہے نا اوور دا جہنم اٹ از شارپ ایز اے سوارڈ، ہم جنت مانگتے ہیں تجھ سے یا ربی۔ یا اللہ یہ مہینہ آخر پہ پہنچا ہوا ہے، ہمارے اعمال اس کے ساتھ ختم ہو جائیں گے یا اللہ۔ ہم ہم ایڈ آن نہیں کر سکتے اپنے اپنے ریکارڈ میں اور روزے، ہم اور ایڈ آن نہیں کر سکتے اپنی رات کی عبادات میں، ہم اور ایڈ آن نہیں کر سکتے اپنے صدقات میں، ہم اور ایڈ آن نہیں کر سکتے اپنی قرآن میں۔ سو وی بیگ یو، ہم بھیک مانگتے ہیں یا ربی، یہ جو آخری لمحات ہمیں مل گئے ہیں in these final days, in these final nights, in these last nights. Open for us the doors of goodness that we have not yet entered, Ya Rabbi. ہمیں ان اعمال سے انسپائر کر دے that we have not yet performed. وہ الفاظ ان الفاظ سے انسپائر کر دے جو ہم لوگوں نے ابھی تک کہے نہیں ہے یا ربی۔ ہم اس مہینے کو اس طرح سے چھوڑے کہ ہم بہتر انسان بنے ہوئے ہوں، جس طرح سے ہم اس میں داخل ہوئے تھے ہم اس سے بہتر انسان ہوں۔ ہم اس مہینے کو چھوڑے ایک ایسے دلوں کے ساتھ جو تجھ سے زیادہ جڑے ہوئے ہوں، ایسی زبانوں کے ساتھ جو تیرے ذکر سے لبریز ہوں، جن کو عادت ہو چکی ہو تیرے ذکر کی، اور ہمارا جسم وہ تیرے احکام کا اور اطاعت کرنے والا ہو۔ کتنی نمازیں ہم نے اپنی زندگیوں میں مس کرنی، کتنی اپورچونٹیز صدقات کی ہم لوگوں نے چھوڑ دی، کتنی راتیں قیام کی جس میں ہم سوتے رہ گئے یا اللہ۔ یا ربی ہمیں معاف کر دے جو ہم نے اپنی بھول میں کر دیا یا اللہ، اور جو تھوڑا ہم نے آگے بھیجا یا اللہ اس کو قبول فرمانا یا ربی۔ یا ربی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں فور دا فار دا ایز آف دس دین۔ تیرا شکر ہے یا اللہ کہ جو رمضان ہے وہ رحمت کا مہینہ ہے، وہ آزمائشوں کا مشکلات کا مہینہ نہیں ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اجازت دی دی ہے کہ ہم اپنا روزہ کھول سکتے ہیں اگر ہم بیمار ہوں، ہم ٹریول کر رہے ہوں، ہم کمزور ہوں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے that your رحمت precedes your wrath۔ یا اللہ یہ جو رمضان ختم ہونے والا ہے تو وہ تو ہمارے دلوں پہ بہت بھاری ہے،
ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ ہم اس خیال کو بھی کہ یہ مہینہ جو ہے وہ جانے والا ہے اور ہم نے اس سے پورا نفع نہیں لیا، تو ہمیں طاقت عطا کر یا ربی to hold on to what we have learned, to continue the good habits that we have formed in this month, to maintain the connection with your book. یا ربی ہمیں معاف فرما دے یا ربی، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو کور کر دے یا ربی، ہمیں ایکسپوز نہ کرنا یا اللہ، جس دن سارے کے سارے سیکرز ایکسپوز کر دیے جائیں گے یا ربی۔ تیری رحمت ہی ہمیں بچا سکتی ہے، ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے، ہماری تو یہ اوقات نہیں ہے یا ربی۔ ہمیں کامیاب کر، جو ہم اپنے اندر ہم کفر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس پہ ہمیں کامیاب کر دے، اپنے نفس کے اوپر جو ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، ان خواہشات پہ جو ہمیں عبادت سے روکتی ہے، ہمارے ڈاؤٹس کے اوپر جن کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور ہمیں ان پہ بھی کامیاب کر یا ربی، ان کفار پہ بھی کامیاب کر جو تیرے بندوں کو پریس کرے جا رہے ہیں، ظلم کیے جا رہے ہیں یا ربی، ہم تجھ پہ ہی رلائے کرتے ہیں یا ربی، اور ہم نے تیرے ہی واپس لوٹنا ہے، تیرے ہی پاس لوٹنا ہے، تو ہی ہماری منزل ہے یا ربی، ہمیں ظالمین میں شامل نہ کرنا یا ربی، ہمیں صبر عطا کر یا اللہ، ہم مسلمان خاتمہ بالخیر ہو ہمارا، ہم ایمان کی حالت میں جائیں اس دنیا سے یا اللہ، ہمارا عمل یہ ظاہر کرے کہ ہم ایمان والے ہیں، زبان سے صرف کہنے والے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ یا اللہ ہمیں مان لائے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ اپنی رحمت دے دے، یا اللہ یا اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے یا اللہ وہ ہمارے لیے نفع بخش بنانا ہے یا اللہ، جو ہمارے لیے، اور وہی چیزیں سکھانا جو ہمارے لیے نفع بخش ہو یا اللہ، رب اتنی ہماری توبہ قبول فرمایا اللہ، ہمارے گناہوں کو واش اوے کرتے یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبانوں کو فارم کر دے یا اللہ، اور ہمارے دلوں کو پاک کر دے یا اللہ۔ جیسے جیسے شوال کا چاند جو ہے وہ اپروچ کرتا چلا جا رہا ہے یا اللہ، let it rise upon us with blessings, with iman, with safety and with deen of Islam، سب مسلمانوں کے ساتھ خیر و عافیت آئے یا اللہ، اور ہمارے لیے اس عید کو ایک ٹرو سیلیبریشن بنانا ہے یا ربی،
کہ ہم واقعی سیلیبریٹ کریں کہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، ہمارے دلوں کو پاک کر دیا گیا، ہمارے اعمال کو قبول کر لیا گیا۔ ہم اس طرح سے سیلیبریٹ نہ کریں عید کو کہ ہم بھول ہی جائیں، ہم تجھے بھول جائیں، ہم شکر کے ساتھ تجھے یاد کریں، تیری رحمت کو یاد کریں۔ ہماری خوشیاں ایسی بنا دینا کہ جیسے ان لوگوں کی خوشیاں ہیں جن کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا۔ ہمارے اس رمضان کو پورے سال کے ساتھ کنیکٹ کرنا یا اللہ، جو عادتیں ہم نے اس رمضان میں بنائی ہیں، صبح کے وقت اٹھنا، قیام کرنا، قرآن کی تلاوت، صدقات، جو سیلف ریسٹرینٹ ہم نے رکھا، وہ ہم اسے کنٹینیو رکھیں تھرو شوال، تھرو ذوالقعدہ، تھرو ذوالحجہ اینڈ تھرو آل the months of our lives۔ یا اللہ میں ان میں شامل نہ کرنا جو صرف رمضان کے اندر ہی تیری عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دینا کہ ہم ہر موسم، ہر مہینے، ہر لمحے تیرے ساتھ اٹیچڈ ہوں۔ یا اللہ bless us through this Quran یا ربی، make it a leader for us، اسے نور بنا دے، اسے ہدایت بنا دے، اسے رحمت بنا دے ہمارے لیے۔ یہ ہمیں بار بار یاد کرواتا رہے جو ہم بھول جاتے ہیں یا اللہ، ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نہیں پتا یا اللہ، اسے ہمارے کمپینین بنا دے یا ربی، ہمارے قبر کا ساتھی بنا دے یا ربی، یہ ہمارا وٹنس بنے، ہمارے لیے گواہ بنے، ہمارے اگینسٹ نہ کھڑا ہو یا ربی۔ یا ربی ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم ظالمین میں ہو جائیں گے یا اللہ، we will be among the losers یا ربی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات کو قبول فرمائے، ہماری تلاوت کو، تدبر کو، ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے، اور ہمیں اگلے رمضان بھی دکھائے in the best of health and in the best of ایمان۔ وہ ہمارا نام جو ہے متقین میں شامل کرتے ہیں، وہ ہمارا نام محسنین میں شامل کرتے ہیں، وہ ہمارا نام جو لوگ کامیاب ہو گئے ان میں شامل کرتے ہیں، وہ ہمارا نام ان لوگوں میں شامل کرتے ہیں جو جن کو معاف کر دیا گیا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہاں پہ آج کی کلاس ختم ہوتی ہے، سورہ بقرہ بھی آج ہماری ختم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ واپس ہم اپنی روٹین کے اوپر آئیں گے، ونس ا ویک والی کلاسز ہوں گی انشاءاللہ، اور باقی کلاسز بھی جو ہے وہ ریزیوم کر دی جائیں گی رائٹ آفٹر دا عید ہالیڈے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اجر دے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت